औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली फ़अज़ल्लाहुमुश शैतानु, बस फुसला दिया उन दोनों को शैतानु शैतान ने, अनहा उससे, फ़अख़रजहुमा और निकलवा दिया उसने उन्हें, मिम्मा उसमें से के, काना फ़ीहे थे जिसमें वो दोनों, यानी कि शैतान ने उन दोनों को उससे फुसला दिया और उन्हें उससे निकाल दिया जिसमें वो दोनों थे। ये शैतान जो था ना, ये दरअसल इब्लीस ही था जो जिन्नों की जिन्स से था और आग से पैदा हुआ था। शैतान की हकीकत इस तरह समझ सकते हैं कि फ़रिश्ते नूर से पैदा किए गए हैं और जिन आग से यानी नार से, और नूर और नार दोनों का मादा एक ही है, यानी नूर और रोशनी नूर में भी होती है और नार में भी। फ़र्क सिर्फ ये है कि अगर उसकी हिद्दत और तमाज़त यानी गर्मी की शिद्दत कम हो या बिल्कुल ही ना हो और रोशनी का अंसर ही गालिब हो तो ये नूर है, और रोशनी का अंसर कम और हिद्दत और तमाज़त यानी गर्मी की शिद्दत का अंसर गालिब हो तो ये नार है। अब जिन्नों की एक कदर मुश्तरक तो फ़रिश्तों से मिलती है, यानी वो अपनी शक्लें बदल सकते हैं, और इसी बिना पर इब्लीस फ़रिश्तों में शामिल हो जाता था। और उसकी एक कदर जो है ना वो इंसानों से मिलती है, यानी जिन और इंसान दोनों मुकल्लफ़ मखलूक हैं। मुकल्लफ़ यानी साहिबे इख्तियार और इरादा है। इसी बिना पर इब्लीस ने तो सजदा से इनकार कर दिया था, लेकिन फ़रिश्तों में से कोई ऐसा कर ही नहीं सकता था। अब जिन्नों या इंसानों में से जो कोई इस क़ुव्वत का और इख्तियार का और इरादे का गलत इस्तेमाल करके अल्लाह ताला की नाफरमानी और सरकशी पर उतर आए वो शैतान है। तो गोया शैतान जिन भी होते हैं और इंसान भी। फिर शैतान का लफ्ज़ हर बदरू, खबीस और मूज़ी चीज़ पर भी इस्तेमाल होने लगा। अलबत्ता ये ज़रूर है कि जो शैतान जिन्नों से होगा वो दूसरों को बदरा और गुमराह करने के लिहाज से इंसानी शैतान से ज़्यादा वसाइल रखता है। जिन शैतान अपनी शक्लें बदल कर अंदर दाखिल होकर और वसवसा डालकर भी दूसरों को गुमराह कर सकता है, जबकि इंसानी शैतान इन बातों पर कादिर नहीं होता। कुछ ऐसे जिन हैं जो आदमियों की बस्ती में रहते हैं, इन्हें आमिर कहते हैं। इन्हीं में से एक किस्म है जो हर इंसान के साथ लगी रहती है और इसे बुरे कामों पर उकसाती है और वसवसे डालती रहती है। इसे हमारी ज़ुबान में हमज़ाद कहते हैं। इस किस्म को शैतान कहते हैं, जिसके मुतल्लिक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि शैतान इंसान की रगों में खून की तरह दौड़ता है। फिर कुछ ऐसे जिन हैं जो लड़कों और बच्चों को सताते हैं, इनको अहले अरब अरवाह कहते हैं और हम भूत प्रीत या आसेब कहते हैं। और जो जंगल में आवाज़ देते हैं और चीखते चलाते हैं, इनको हातिफ कहते हैं। और जो मुसाफिरों को भूली हुई राह बता देते हैं, इनको रजालुल गैब कहते हैं। और कभी जंगल में मशअल सी दिखाई देती है, इनको शहाबा कहते हैं। जिन भी इंसान की तरह जो है ना वो साहिबे इरादा इख्तियार है, यानी इनकी फितरत में खैर शर दोनों चीज़ें मौजूद हैं। इनमें कुछ जिन सालेह और ईमानदार हैं और अक्सर शरीर और बद किरदार हैं, इनको शैतान कहते हैं। और जो बहुत ज़्यादा सरकश हों, इनको मार्द कहते हैं। और जसामत के लिहाज से जो बहुत अजीमुल जुस्सा और ताकतवर हों, इन्हें अफरीत कहते हैं। जिन्नों में लतीफ़ तर वो जिन हैं जिनकी रसाई आसमानी दुनिया तक भी हो सकती है, और कुछ ऐसे हैं जो ज़मीन पर ही रहते हैं। और बाज़ लोगों के ख्याल के मुताबिक इब्लीस एक सालेह और इबादत गुज़ार जो था ना वो जिन था, और वो मलाइका के साथ गुला मिला रहता था। जब फ़रिश्तों को सजदा का हुक्म दिया गया तो आदम से रकाबत की बिना पर इसके शर की रग भड़क उठी थी। इसकी अना ने गवारा ना किया कि एक अर्ज़ी मखलूक की बरतरी जो है ना वो तस्लीम करे, और यही अना और तकब्बर इसे ले डूबा। और चूँकि जिन्नों में भी तवालुद व तनासल का सिलसिला जारी है, यानी औलाद का, लिहाजा इब्लीस की और फिर उसकी औलाद की पहले दिन से आदम की और उसकी औलाद से ठन गई। और चूँकि इस सजदा आदम के मुकाबला में इब्लीस ने एक सालेह जिन का किरदार अदा नहीं किया था, बल्कि शैतान जिन का किया था, लिहाजा कुरान में इब्लीस को ही कई मकामात पर शैतान कहा गया है। इससे बयान से ये बात वाज़ह हो जाती है कि शैतान इब्लीस जो आदम का पहले दिन से ही रकीब और दुश्मन बन गया था, आदम को गुमराह करने और अल्लाह की नाफरमानी पर आमादा करने के लिए क्या कुछ न किया होगा। शैतान वसवसे डालता रहा और सैयदना आदम अलैहिस्सलाम बचते ही रहे। आखिर एक मुद्दत गुजरने के बाद शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम को कई तरह के सब्ज़ बाग दिखाकर इसे अपने दामन में फांस ही लिया। इसीलिए आदम से कहा कि अल्लाह की कसम,
میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور جس درخت سے تم بچ رہے ہو اسے کھاؤ گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے اور اللہ کے مقرب بن جاؤ گے۔ سیدنا آدم اس کے فریب میں آ گئے اور درخت کے پھل کو کھایا تو فوراً جنتی لباس چھن گیا اور جنت کے پتوں سے اپنے بدن کو ڈھانپنے لگے اور فوراً انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فناسیہ آدم ولم نجد لہ عزما، یعنی بہت دیر گزرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو تھے نا، اللہ تعالیٰ کے عہد کو آدم علیہ السلام بھول گئے تھے اور ہم نے اس میں نافرمانی کا ارادہ نہیں پایا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جان بوجھ کر، یعنی کہ وہ غلطی نہیں کی تھی، کو وہ اپنے عہد کو وہ بھول گئے تھے، یعنی جو بات اللہ تعالیٰ نے کہی تھی نا کہ اس درخت کے پاس نہ جانا، وہ بھول گئے تھے۔ وَقُلْنَا، اور کہا ہم نے، نَحْبِطُوا، اترو، بَعْضُکُمْ، بعض تمہارا، لِبَعْضٍ، بعض کے لیے، عَدُوٌّ، دشمن ہے، وَلَکُمْ، اور تمہارے لیے، فِی الْأَرْضِ، زمین میں، مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلیٰ حِین، مستقر ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلیٰ حِین، اور فائدہ ہے ایک مدت تک۔ اور ہم نے کہا اتر جاؤ، تمہارا بعض کا دشمن ہے اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا ہے اور فائدہ اٹھانا ہے۔ یعنی آدم علیہ السلام اور ابلیس اور ان کی اولاد ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اور یہ مطلب بھی درست ہے کہ اولاد آدم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، جیسا کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ ہے۔ تو فرشتوں نے بھی کہا تھا نا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، تو اس میں اسی دعوت کا ذکر کیا تھا۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، یہ الفاظ دلیل ہیں کہ آدم علیہ السلام جس جنت میں رکھے گئے تھے وہ آسمان پر تھی، زمین پر جنت سے نکلنے کے بعد آئے۔ اہبطوا سے بھی یہی بات نکلتی ہے۔ یہ جمعہ کا دن تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر دن وہ ہے جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، جمعہ کا دن ہے۔ اس میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی میں جنت میں داخل کیے گئے اور اسی میں اس سے نکالے گئے، مسلم کی حدیث ہے۔ اب شیطان کی انسان کے ساتھ دشمنی کی جو وجہ ہے وہ تو واضح ہو چکی، لہٰذا انسان اگر شیطان کو واقعی دشمن سمجھے گا تو تب ہی اس کی نجات کی توقع ہو سکتی ہے، اور بغض عداوت کا مقام تو دنیا ہی ہو سکتا ہے، جنت نہیں ہو سکتی، لہٰذا سب کو جنت سے نکالا اور دنیا میں چلے جانے کا حکم دے دیا۔ اِلیٰ حین، یعنی موت تک کے لیے، کیونکہ انسان کے لیے مرنے کے بعد زمین سے فائدہ اٹھانا ممکن نہیں، اس لیے ایک وقت تک۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ زمین پر جو رہائش ہے وہ عارضی ہے، دائمی نہیں۔ فَتَلَقَّىٰ، پھر سیکھ لیے، آدم نے، من ربہ، اپنے رب سے، کلمات، چند کلمے، فَتَابَ عَلَیہ، پھر متوجہ ہوا اس پر، اِنَّہُ، بے شک، هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیم، وہی توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اس نے اس کی توبہ قبول کر لی، یقیناً وہی ہے جو بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ کلمات کیا تھے؟ وہ کلمات یہ تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم لوگ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ فتاب علیہ، خالص توبہ کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں: اپنے گناہ کے نقصان کا احساس، اس پر ندامت اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم۔ فتاب علیہ سے معلوم ہوا کہ گناہ کے اثرات لازمی اور طبی نہیں کہ ان کے نتیجے میں سزا مل کر ہی رہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، چاہے تو گناہ کی سزا دے دے اور چاہے تو معاف کر دے۔ انسان توبہ کر لے تو گناہ کا اثر ختم کر دیا جاتا ہے۔ التواب الرحیم، یعنی اس سے بڑھ کر کیا مہربانی ہوگی کہ خود ہی اس نے دعا سکھائی اور پھر قبول بھی فرمائی۔ قلنا، کہا ہم نے، نحبطوا، اترو، منہا، اس میں سے، جمیعاً، سب کے سب، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّی، پس جب آئے گی پاس تمہارے، منی، میری طرف سے، ہدن، ہدایت، فمن، پس جو شخص، تابعہ، پیروی کرے گا، خدایا، میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، پس نہ خوف ہوگا اوپر ان کے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ہم نے کہا کہ سب کے سب اس سے اتر جاؤ، پھر اگر کبھی تمہارے پاس میری طرف سے واقعی کوئی ہدایت آ جائے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ توبہ کی قبولیت کے بعد پھر پہلا حکم دہرایا، مقصد یہ کہ گناہ کی معافی کے باوجود اب تمہیں اور تمہاری اولاد سب کو زمین ہی پر رہنا ہوگا جس کی خلافت کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے۔
جنت میں واپسی کے لیے تمہیں اس ہدایت اور راستے پر چلنا ہوگا جو میری طرف سے تمہارے پاس آئے گی۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، یعنی مخاطب آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی ہیں، مگر مراد ان کی اولاد ہے، یعنی تمہارے پاس میری طرف سے انبیاء و رسول بذریعہ وہی ہدایت لے کر آتے رہیں گے۔ ہدایت کا یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ قرآن مجید اور حدیث نبوی آخری وحی الہی ہے۔ اس دوران میں کتنے نبی اور رسول آئے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ آج ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ دو ہی چیزیں ہیں۔ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑی ہیں، جب تک تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب، دوسری اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ فمن تابع ہدایا، پہلے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى میں اپنی طرف سے ہدایت آنے کی بات کی، پھر فمن تابع ہدایا میں ہدایا کو یعنی یہ کہا کہ پھر جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، تو معلوم ہوا کہ ہدایت صرف وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آئے۔ لوگوں کی رائے کبھی ہدایت قرار نہیں پا سکتی، خواہ وہ کتنے بڑے ہی عالم کیوں نہ ہوں۔ پھر ایسے لوگوں کے لیے کہا گیا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، خوف آنے والی کسی چیز سے ڈر کو اور حزن ہاتھ سے نکل جانے والی کسی چیز پر غم کو کہتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت کی پیروی کریں گے وہ آخرت میں نہ دنیا کی زندگی پر افسوس کریں گے جیسا کہ کفار کو افسوس ہوگا، اور نہ قیامت کے دن کی بڑی گھبراہٹ سے انہیں کوئی غم ہوگا۔ فرمایا وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، سورۃ نمل کی آیت ہے، اور وہ اس دن بڑی گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں، وَكَذَّبُوا، اور جھٹلاتے ہیں، بِآیاتِنَا، ہماری آیتوں کو، أُولَٰئِکَ، یہی لوگ، أَصْحَابُ النَّارِ، رہنے والے ہیں آگ کے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو لوگ ہماری وحی کا یعنی اس کتاب کا اور نبی کا انکار کریں گے اور شیطان سے دوستی رکھیں گے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے نا وہ جہنم میں یا دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، لذکرو، یاد کرو، نعمتی اللتی، میری نعمتوں کو، یلتی، وہ جو، انعمت علیکم، میں نے انعام کی اوپر تمہارے، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، اور پورا کرو میرا عہد، اوفی بعہدکم، میں پورا کروں گا تمہارا عہد، وَإِیَّیَ فَارْہَبُونَ، اور خاص مجھ ہی سے ڈرو۔ یہاں سے جو خطاب کا رخ ہے نا وہ عوام الناس کی بجائے بنی اسرائیل کی طرف ہو گیا ہے، اور جو 14ویں رکوع تک چلتا ہے، کیونکہ اہل کتاب ہونے کی وجہ سے ان کا زیادہ حق ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ یہ خطاب کبھی انعامات یاد دلا کر جو ان پر کیے گئے، کبھی ان بدعمالیوں پر ڈانٹ کے ساتھ ہے، اور کبھی ان سزاؤں کے ذکر کے ساتھ ہے جو ان کی نافرمانیوں پر انہیں دی گئیں۔ یہاں سے لے کر آیت 147 تک ان پر 10 انعامات کی اور 10 بدعمالیوں اور انہیں دی جانے والی سزاؤں کا ذکر ہے۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام یا لقب ہے، جس کے معنی ہے عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ، اس لیے ان کی اولاد کو بھی بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل میں پہلے پیغمبر یوسف علیہ السلام اور آخری پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے بنی اسرائیل کو یہ چیزیں یاد دلائی گئیں، حالانکہ یہ سب کچھ پہلے بنی اسرائیل پر گزرا تھا، کیونکہ ان کے بزرگوں پر ان پر بھی انعام تھا، اور وہ اب بھی اپنے بزرگوں کی بد عادتوں میں ان کے نقش قدم پر چل رہے تھے۔ گزشتہ بنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ آپ کے زمانے میں موجودہ بنی اسرائیل کے اعمال بد کا بھی ذکر فرمایا، مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے بعد کفر، کتاب اللہ میں رد و بدل، جبرائیل علیہ السلام سے عداوت، جادو کرنا، ایک دوسرے کو قتل کرنا وغیرہ۔ بنی اسرائیل کے احوال اتنی تفصیل سے ذکر فرمائے ہیں، اور فرمانے سے یہ ایک مقصد بھی ہے کہ امت محمدیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان بدعمالیوں سے بچے اور ان کے نتائج سے ڈرتی رہے۔ نعمتی، اگرچہ یہ لفظ واحد ہے مگر اس میں تمام نعمتیں شامل ہیں۔ وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، یہاں اس عہد کی تفصیل تو بیان نہیں فرمائی، لیکن سورۃ مائدہ میں اس عہد کی تفصیل موجود ہے۔ اس کے مطابق ان کا اللہ تعالیٰ سے عہد یہ تھا کہ تم نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے، اور میرے رسولوں پر جن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں ان پر ایمان لاؤ گے، ان کی مدد کرو گے اور اللہ کو اچھا قرض دو گے۔ اور اللہ کا ان سے عہد یہ تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں گا اور تم سے تمہارے گناہ دور کر دوں گا اور تمہیں جنتوں میں داخل کر دوں گا۔ وَإِيَّیَ فَارْہَبُونَ، یعنی خاص مجھ ہی سے ڈرو،
یعنی کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، صرف میں رب العالمین ہوں اور مجھ ہی سے ڈرو۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کے لیے دوہرا ثواب ہے۔ ایک تو وہ اہل کتاب جو اپنے پیغمبر پر ایمان لایا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ دوسرے وہ غلام جو اللہ کا حق بھی ادا کرے اور اپنے مالکوں کا بھی۔ تیسرا وہ شخص جس کے پاس ایک لونڈی ہو جس سے وہ محبت کرتا ہو، اسے اچھی طرح ادب سکھائے پھر آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔